अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 411 का लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 4 है आपका उर्दू ज़ुबान की अहमियत। इसमें जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है नज़रिया। उर्दू की नज़रियाती अहमियत के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नज़रिया है क्या। नज़रिया एक ऐसा फ़िक्री निज़ाम है जिसमें हम किसी भी ग्रोह या माशरे का उसके रस्म व रवाज हो गए, अकायद व इक़्तिदार हो गए, रुझानात और मिजाज हो गए, इनको दूसरे माशरे के ग्रोह या माशरे या किसी ग्रोह के से कंपेयर कर सकते हों। यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग एक माशरे को देखते हैं, उसके रस्म रवाज को देखते हैं, अकायद और इक़्तिदार को देखते हैं, उसे हम कंपेयर करते हैं दूसरे माशरे के साथ। तो इस सारे प्रोसेस को हम नज़रिया कहते हैं। प्रॉपर अगर इसकी वर्डिंग हम देखें तो हम कहेंगे कि नज़रिए से मुराद एक ऐसा फ़िक्री निज़ाम है जो रस्म व रवाज, अकायद और इक़्तिदार, रुझानात और मिजाज की बुनियाद पर एक माशरे या ग्रोह को दूसरे माशरे या ग्रोह से मुमेज़ करता है। मुमेज़ करना मतलब हू बहू होना, कंपेयर करना, ये आता है इसका मतलब। तो जब हम नज़रिया पाकिस्तान की बात करते हैं या नज़रिया उर्दू की अहमियत नज़रियाती तौर पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे मुल्क के जो मुल्क और कौम के जो रसूम रवाज हैं, अकायद और इक़्तिदार हैं, रुझानात हैं, ये सारे सारे हमारे नज़रिए की असास हैं। जैसे कि हम शुरू में देख रहे थे, उर्दू को मज़हबी अहमियत भी हासिल है। तो अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि उर्दू की मज़हबी अहमियत को बयान करें तो आप लिखेंगे कि मज़हबी हवाले से अगर हम बात करें तो ये बात मुस्लिम सबूत है, यानी पुख्ता सबूत है कि उर्दू के फ़रोग़ में सबसे पहले सूफिया कराम ने किरदार अदा किया। MCQs में भी आ जाता है तो याद रखें सूफिया कराम ने सबसे पहले किरदार अदा किया था। जैसे कि हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं ना कि शायर अमीर खुसरो हैं जो कि उर्दू के पहले शायर थे, सूफ़ी कामिल भी थे। उन्होंने तबलीग इस्लाम के लिए जहाँ मौसीकी का सहारा लिया, याद रखें खुसरो परवेज़ ने, अमीर खुसरो ने मौसीकी का सहारा लिया था, वहीं अपनी कवालियों और सूफियाना कलाम के लिए उर्दू ज़ुबान का इंतखाब किया। तो हमें यहाँ ये पता चलता है कि कवालियों और सूफियाना कलाम का आगाज़ भी अमीर खुसरो ही के दौर में हुआ था और उन्होंने इसमें उर्दू ज़ुबान का इंतखाब किया था। हम लोग पीछे देख चुके हैं, दोबारा हम रिकॉल कर लेते हैं कि उर्दू के पहले नस्ल निगार जो थे वो ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दराज हैं, जिन्होंने अपनी तालीमात के प्रचार के लिए अपनी किताब मिराजुल आशिकीन हम लोग देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इसके लिए उन्होंने उर्दू ज़ुबान को चुना। अब अगर आपके पास 5 क्वेश्चन का मार्क्स आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि उर्दू ज़ुबान के अंदर आप ज़ैली नुकात बताएं सूफिया कराम की खिदमत के, तो आप लिखोगे इसमें सूफिया कराम के अक़वाल और तालीमात मुश्तमिल कुतुब सबसे ज़्यादा उर्दू ज़ुबान में। उर्दू की अहमियत है ना मजहबी तौर पर, तो सबसे पहले आप ये लिखोगे कि सूफिया कराम ने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो ज़्यादातर उर्दू में हैं। इस खित्ते में सीरत नबी पर लिखी गई किताबों का ज़ुबान बिलअमूम उर्दू है। फ़िक़ही मसाइल और इस्लामी क़वानीन पर हमारे सबसे ज़्यादा इज़हार ख़याल उर्दू ज़ुबान में किया गया है। मुसलमान फ़ातिहीन की शानदार दास्तानों के बयान इसी ज़ुबान में मौजूद है। बस आपको 4 पॉइंट्स आने चाहिए मैक्सिमम, या यूँ कर लें कि मिनिमम आपको 4 आने चाहिए, मैक्सिमम 5-6 कर दें, इतना टाइम नहीं होता कि आप लिखो। आप लोग 4-5 लिख याद कर लो। आई थिंक इस दफ़ा आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो रहा है। MCQs मुझे लग रहे हैं कि इस दफ़ा आपके हैं, अगर क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं या MCQs आ रहे हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ में क्लियर कर रही हूँ। उर्दू की तारीख़ी अहमियत है, अगर आपके पास कुछ आता है उर्दू की तारीख़ी अहमियत में तो आप लोग को याद होना चाहिए कि हिंदुस्तान पर हमेशा से बैरूनी हमलावरों ने हमला किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान हमेशा से बैरूनी हमलावरों की ज़द में रहा है। यहाँ की तारीख़ और माशरत पर शायद ही मुसलमानों से ज़्यादा किसी कौम ने असरात मरतब किए। हमने देखा कि मुसलमानों की हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इस बरसगीर की तारीख़ और माशरे पर मुसलमानों ने काफ़ी ज़्यादा असर दिखाया है। तारीख़ गवाह है कि उर्दू वो ज़ुबान है जो मुसलमानों गैर मौजूदगी में शायद तख्लीक ही न होती। कहा जाता है कि अगर मुसलमान बरसगीर में ना आते तो उर्दू ज़ुबान तख्लीक ही न होती।
یقیناً یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام نے اردو زبان کو اپنایا اور اسی زبان میں تعلیمات اسلام کا پرچار کیا۔ تمام تر سلاطین دہلی شمالی ہند کے راستے مرکز تک پہنچے۔ یاد رکھیں جتنے بھی آئے تھے نا وہ شمالی ہند کی وجہ سے مرکز تک پہنچے تھے۔ ابتدائی دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اردو جو ہے وہ مخلوط زبان کے طور پر شمالی ہند کے راستے آنے والے مسلمان حملہ آوروں کے وسیلہ بنی، یعنی کہ وسیلہ اظہار بنی۔ سلاطین دہلی کے بعد مغلیہ سلطنت کا عروج سورج ابھرا تو اردو کے نقوش بھی ابھرنے لگے۔ یاد رکھیں جب ہم سلاطین دہلی کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد جب مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ اردو نے بھی اپنے اس میں کافی زیادہ عروج حاصل کیا۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو میر امن دہلوی ہو گئے، سر سید ہو گئے، آزاد ہو گئے، یہ سارے کے سارے ابتدائی محققین اور مورخین تھے جنہوں نے اردو کو مغلوں کی آمد سے مسموم کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی، اب ہم لوگ پچھلے لیکچر میں کافی ڈیٹیلز میں ان کی باتیں بھی دیکھی، انہوں نے ثابت بھی کیا کہ دیکھیں ہمارے نزدیک اردو پنجاب سے، اردو مغل خاندان سے کیوں ہے، انہوں نے پورے پراپر آپ کو دیے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ اردو کا ظہور جو ہے وہ مغلیہ سلطنت سے وابستہ ہے۔ اگر ہم مغلوں کا آفتاب شان و شوکت روبہ زوال ہوا تو انگریزوں نے اب ہوا کیا کہ جب مغل حکومت ختم ہوئی، یعنی کہ ان کو زوال ہوا تو انگریز آ چکے تھے، انگریزوں کا عروج ہونا شروع ہو چکا تھا۔ انگریزوں نے دیکھا کہ برصغیر میں اردو جو ہے وہ کافی زیادہ اثر رکھتی ہے، تو انہوں نے اپنے لیے بھی نمائندہ زبان اردو ہی کو چنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب فورٹ ولیم کالج بنایا نا تو دوسری زبانوں کے مقابلے میں اردو کو انہوں نے کافی زیادہ اہمیت دی۔ بعد ازاں انگریزوں نے فارسی کی جگہ اردو کو عدالتوں میں نافذ کیا تھا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے حق میں جدوجہد کا آغاز کیا تھا تو 1827 میں بنارس میں ہونے والے اردو ہندی تنازع سے یہ نتیجہ خود ہوا۔ اب یہ تنازع کیا تھا یہ ہم آگے چل کے کافی ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ 1827 میں بنارس میں ایک ہندو نے تنازع کھڑا کیا تھا اردو زبان پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندی زبان رائج کی جائے، on the other hand مسلم سے آ رہے تھے کہ وہ اردو زبان میں بات کریں، تو اس وجہ یہ ایک تنازع ہوا تھا جس کے بعد مسلمانوں کو پتہ چلا کہ وہ ہندو کے ساتھ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ دو قومی نظریے کی اگر ہم بنیاد کے بارے میں بات کریں نا تو اردو ہی واحد ایسی چیز ہے جو کہ بنیاد بنی دو قومی نظریے کی۔ تحریک پاکستان میں مسلمانوں نے ہمیشہ اردو کو فوقیت دی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے مسلمانوں کی جداگانہ تشخص کا باعث بنی، یہ ایک علامت ہے۔ اس کے بعد بانی پاکستان نے بھی اردو کے بارے میں کچھ اشارہ فرمایا تھا، تو وہ ہم لوگ دیکھتے جاتے ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہی ہوگی، یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اشارہ فرمایا تھا کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ صرف اور صرف اردو ہوگی، اردو کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک زبان ہی کامل اتحاد و یگانگت پیدا کر سکتی ہے، یہ قائد اعظم نے اشارہ فرمایا تھا۔ آگے چل کے قائد اعظم نے فرمایا کہ اردو میں دوسری صوبائی زبانوں سے کہیں زیادہ اسلامی تہذیب و ثقافت کا بہترین سرمایہ موجود ہے، یعنی اور زبانیں بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہیں، بٹ جب ہم اردو کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسلامی تہذیب و ثقافت پائی جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے شروعات میں دیکھا اردو عربی اور فارسی سے مل کر بنی، تو بہت سے ایسے ورڈ سے جو کہ فارسی سے اخذ کیے گئے یا عربک ورڈ سے نکالے گئے، اس پہ پھر دین میں بھی بڑی کام کیا گیا اس زبان کو لے کر۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ دیکھیں اس میں اسلامی تہذیب و ثقافت پائی جاتی ہے، اور اردو جو ہے وہ دوسرے اسلامی ممالک کی زبانوں سے زیادہ قریب تر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اردو رابطے کا ذریعہ۔ پاکستان میں 40 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن اردو سب سے زیادہ بولی جانے والی اور سمجھنے جانے والی زبان ہے۔ یاد رکھیں پاکستان میں 40 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پاکستان میں اردو جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔
اردو ابلاغ عام کا ذریعہ. اب اگر آپ کے پاس آتا ہے جی آپ ڈیفائن کریں اردو کو کچھ خصوصیات لکھے تو آپ لکھو گے سب سے پہلے پوائنٹ لکھو گے اردو ابلاغ عام کا ذریعہ ہے. اردو بطور سرکاری زبان. اردو مذہبی طور پر تو مذہبی تو کلیئر ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں ابلاغ عام کا ذریعہ کیسے ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اردو جو ہے وہ سب سے زیادہ بولی اور سمجھنے والی زبان ہے پاکستان کے اندر. تو بہت سارے ابلاغ کا جو ہے نا وہ انحصار اردو زبان پر ہے. یعنی کہ پاکستان کے تمام قومی سطح کے اخبارات ہو گئے، ریڈیو ہو گئے، ٹی وی چینلز ہو گئے، یہ سارے اردو زبان میں ہیں. اردو کو اگر سرکاری زبان کے طور پر دیکھیں نا تو یہاں پر ہماری کچھ بدقسمتی سامنے آتی ہے. دستوری حوالے سے بات کی جائے تو اردو پاکستان کی سرکاری زبان ہونی چاہیے تھی لیکن ہے نہیں. بدقسمتی سے تمام تر اصولی فیصلوں کے باوجود عملی میدان میں اردو کو سرکاری سطح پر مؤثر انداز میں نافذ نہیں کیا گیا. اب جب قائد اعظم پاکستان بنایا تھا نا تو آپ نے فرمایا تھا کہ ملک کی سرکاری زبان بھی اردو ہونی چاہیے. یہ وہ زبان ہے جس کے برصغیر کے لاکھوں مسلمانوں نے پرورش کی ہے اور اسے پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سمجھا جاتا ہے. اردو کی موجودہ حیثیت کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے دستور کو دیکھا جائے نا تو بار بار فیصلے کیے گئے کہ اردو کو سرکاری سطح پر نافذ کیا جا سکے بٹ ایسا ہو نہیں سکا. 1973 کے آئین میں دیکھا جائے تو کہا یہ کیا تھا اس آئین میں کہ آئندہ 15 سال میں نا اردو کو دفاتر میں عام کر دیا جائے گا یا نافذ کر دیا جائے گا. 1979 میں دیکھا جائے تو عملی اقدامات کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا تھا جسے قومی زبان کا ادارہ کہا جاتا ہے تاکہ وہ ادارہ تھا جو اصلاحات کر مطلب اس کا کام تھا کہ اصلاحات کرے تاکہ دفاتر میں اردو کو رائج کیا جا سکے. 1984 میں وفاقی حکومت کے اداروں میں دفتری کام اردو میں کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں لیکن عملی طور پر ان پر کام نہیں کیا جا سکا. اچھا یہاں پہ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتی چلوں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اپریل 1967 یا 67 آئی تھنک، اگر غلط ہوا تو کریکٹ کر لیجئے گا کیونکہ مجھے ڈیٹس میں ذرا ان کے 2 اور 6 میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے، مجھے بھول جاتا ہے 2 اور 6 کون سے. 1967 میں آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے آئین پاس کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ دفاتر میں اردو زبان بولی جائے گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ عملی طور پر بھی اس حکم کا اطلاق ہو گیا لیکن پاکستان میں آج تک یہ کام نہیں ہو سکا. اردو کی ادبی ثقافتی حیثیت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک پوائنٹ بتاتے ہیں کہ وہ معاشرے ہمیشہ مضبوط، زندہ اور صحت مند روایت کے حامل ہوتے ہیں جہاں پر ان کا ادبی سرمایہ ثقافتی روایات صحت مند ہوں. تو مسلمان ہند کی اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں اس اعتبار سے مسلمانوں کے پاس کافی زیادہ بھرپور ہے یا اس کے پاس کافی زیادہ مواد ہے. ایک مسلمانوں کی جب برصغیر میں آمد ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے ادب و ثقافت کے اثرات کے ساتھ وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. سو پاکستان مسلمان رچ ہیں اس معاملے میں. اردو کی ادبی اہمیت. اردو زبان جو ہے وہ کلاسیکی سرمایہ ہماری تاریخی روایات کا علم بردار ہے. مسلمان ہند کے نظریات، ان کے بدلتے حالات، ان کے رجحانات، تاریخی روایات کا زندہ تصویر اردو ادب کی کلاسیکی تحریروں میں دیکھی جا سکتی ہے. اردو ادب کی اہمیت اس سمجھ میں پوشیدہ ہے کہ اس کا ادب عالمی دنیا میں ہماری شناخت کا ایک حوالہ بن چکا ہے. اچھا آپ کے پاس ایک کوشچن آتا ہے کہ اردو کی علاقائی ثقافتی اہمیت لکھیں تو آپ کو 3 پوائنٹس انف آتے ہوں. آپ پہلے لکھ سکتے ہو کہ ہمارا لوک ورثہ جس حد تک اردو زبان میں ہے کسی اور زبان میں نہیں ہے. فن موسیقی ہو گیا، فن مصوری ہو گیا، یہ سارے کی ساری اردو زبان میں ہوتی ہیں. ان کی کتابیں اردو زبان میں دستیاب ہیں. اردو کی تعلیمی اہمیت. پاکستان جو ہے اس کے اندر تعلیمی زبان میں عمل میں دیکھا جائے نا تو زبان کلیدی اہمیت رکھتی ہے. مدارس کی تدریس ہو گئی، معلم و طلبہ کے مابین رابطے ہو گئے، تو یہ ان سب کے لیے زبان کا ہونا بہت ضروری ہے. اب جو بچے کی مادری زبان ہوتی ہے وہ
فطری طور پر نا اس پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ اسے عبور حاصل ہوتا ہے۔ اب ایک اردو بولنے والے بچے سے انگلش میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آنی، تو وہ ایک رابطہ قائم نہیں ہو سکتا، وہ کنفیوژن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس زبان میں بچہ بات کر رہا ہے اسے سمجھ آ رہی ہے، آپ اسی زبان کو لے کر چلیں۔ یہاں پہ ایک بات بتائی گئی کہ پاکستان ایک مخلوط معاشرے کا حامل ہے۔ اب اگر ہم پوائنٹس لکھیں گے تو وہ لکھیں گے کہ وہ جن کی مادری زبان اردو ہے وہ عموماً ابلاغ کے لیے اسی زبان کا استعمال کرتے ہیں، اور جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے نا لیکن وہ باہم میل جول سے کے لیے اس زبان میں تبادلہ خیال کر لیتے ہیں۔ اب اگر فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ پنجابی ہو گئے، وہ پنجاب میں پنجابی بولتے ہیں، بٹ اگر اسکول لیول پہ دیکھیں تو وہ لوگ اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پشتون ہو گئے، بلوچی ہو گئے، سندھی ہو گئے، ایک خاص لیول پر آ کے وہ اردو میں بات کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ آسانی سے اردو میں بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ایک زبان میں تعلیمی عمل طبقیاتی امتیاز کا حوصلہ شکنی کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک زبان ہے نا، پورے ایک صوبے کے اندر اردو بولی جا رہی ہے، تو وہ جو ایک امتیازی حیثیت پیدا ہو جاتی ہے نا اسکولس کے اندر، اب انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کے اندر آ گئی، تو وہ یہ ان کے درمیان جو ڈفرینس آ گیا اس ڈفرینس کو ختم کر دیتی ہے زبان کا ایک ہونا۔ غیر ملکی زبان میں تحصیل علم طلباء کے لیے سیکھنے کا عمل مشکل تر بنا دیتا ہے۔ اب اردو بطور صحافتی زبان اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہری دتا نے 1822 یا 1866 میں جہاں آئی تھنک یہ 22 ہے 1822 میں جامع جہاں نما کا اجرا کیا۔ جامع جہاں نما یہ ایک انہوں نے اخبار نکالا تھا جس پہ انہوں نے صحافتی عمل کا ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا، تو ہری دتا نے سب سے پہلے نکالا تھا۔ یہ اردو زبان میں شائع ہونے والا پہلا اخبار ہے، یاد رکھیں جامع جہاں نما جو ہے وہ اردو زبان میں شائع ہونے والا پہلا اخبار ہے۔ جامع جہاں نما کے بعد 1850 میں کوہ نور نامی ہفتہ روزہ مرض اشاعت میں آیا۔ اسی دور میں منشی نور کشور نے روزنامہ عہد اخبار کی داغ بیل ڈالی۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے جامع جہاں نما، سیکنڈ آتا ہے کوہ نور، تھرڈ ون آتا ہے عہد اخبار، اور 1850 کے اندر رجحانات صحافت کے کافی زیادہ ہو چکے تھے۔ 1870 میں سر سید نے انگلستان کا دورہ کیا، یاد رکھیں 70 میں انہوں نے انگلستان کا دورہ کیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ اور رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا۔ سر سید 1870 میں گئے تھے انگلستان، واپسی پر علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکالا اور رسالہ تہذیب الاخلاق، یہ دو ایسے رسالے تھے جن کا انہوں نے اجرا کیا۔ اچھا یہ دونوں رسائل جو تھے نا، یہ اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر، انگلستان کے اندر انگلستانی رسائل تھے جی اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر، تو انہی کی پیروی میں یا یوں سمجھ لیں انہی کی نقل پر یہ دو رسالے سر سید احمد خان نے اجرا کیا ان کا یا نکالے۔ تو 20ویں صدی میں اگر ہم دیکھیں تو تحریری آزادی کے سلسلے میں مولانا ثناء اللہ نے 1906 میں ہفتہ روزہ وطن شائع کیا تھا۔ مولانا علی ظفر نے 1903 میں معروف روزنامہ ذمہ دار کا اجرا کیا۔ آئی تھنک اسے آپ کلیئر کر لیں 1902 ہے، یہ 1906 نہیں ہے۔ ہفتہ روزہ وطن شائع کیا تھا 1903 میں، ذمہ دار کا اجرا کیا گیا تھا 1911 اور 1912 میں مولانا علی ظفر محمد علی جوہر نے ہمدرد اور الحلال شائع کیا تھا۔ نام آپ کو آنے چاہیے ان کے اخباروں کیونکہ آپ کے آتے ہیں ایم سی کیوز میں۔ قیام پاکستان کے وقت روزنامہ جنگ، روزنامہ نمائے وقت، چٹان اور بہت سارے ایسے اخبارات آ چکے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔